बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें तकरीबन 15 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके कोलाची में 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे, वो पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं और ये जो फितनातुल खारिज है ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन रही पिछले दिनों और फिर जो मुज़ाकरात की एक सूरत बनी थी, वो सब कुछ जो भी कुछ हुआ था वो इसी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए था। पाकिस्तान का दरीना मुतालबा है और एक नुकाती मुतालबा है अफ़गानिस्तान से कि वहाँ जो उनके दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो बॉर्डर के साथ साथ जो भी उनकी आप ठिकाने ही कहेंगे उनको, क्योंकि वो बहुत बड़ा उनका स्ट्रक्चर तो उस तरह का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको बहरहाल एक अबूरी हुकूमत की, एक रियासत की, किसी न किसी दर्जे की, बल्कि बड़े ज़्यादा दर्जे की जो है वो सपोर्ट हासिल है। तो ये जो पाकिस्तान में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, दहशतगर्दी, मुसलसल दहशतगर्दी, इसके पीछे यही कुव्वतें भी हैं और ये जिनके हाथों में खेल रही हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बेलचक भी है और दो टोक भी है। और जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे वो अगर मगर और चूँकि चुनाचे वाली जो एक जो डायलॉग होता है, जो सफारती लैंग्वेज होती है, जिसका सहारा अफ़गान रजीम लेने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान ने इस अगर मगर से निकल के सीधी बात की और जो है वो उस तरफ से अगर मगर ही चलता रहा। इसलिए एक तातुल भी है, एक डेडलॉक आप कह लें, या इसको अगर आप नाकामी कहना चाहते हैं वो भी है। तो इस पर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि ये जो दहशतगर्दी की वारदातें भी हैं और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनमें ये क्या बैरोमीटर हैं इस चीज़ का, ये देखें किस तरह हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे या एनालाइज़ करेंगे कि उस तरफ से सरहद पार से इनको कोई सपोर्ट मिल रही है, या जो ये दरअंदाज़ी ताज़ा है, या जो तश्कीलात पहले की हैं, ये वो वाले मामलात हैं। इस पर हम ज़रा तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के नौ मंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब को मुबारकबाद दी है, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनको हर तरह से पाकिस्तान की एक फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ताउन, उसका यकीन दिलाया है। बहुत से आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर वो नज़रअंदाज भी हुए हैं और एक तातुल जो है या एक गैर मौसरियत जो थी सियासी क़ुव्वतों की वहाँ पर, वो ऑब्ज़र्व की गई थी और अब सियासी जमातें वहाँ पर मुतहरिक हो चुकी हैं और अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस पर भी बात करेंगे कि आगे चल के वहाँ पर क्या सूरत बनती है। इसी तरह आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कौंसल ने गज़ा अमन मनसूबे से मुतल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली है और पाकिस्तान ने जो गज़ा के लोग हैं उनको फ़ौरी जो रिलीफ़ एक पेश नज़र था पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है फ़लस्तीन, आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत, 1964 वाले मामलात और वही सरहदों की जो सूरत थी, पाकिस्तान आज भी वहीं पर खड़ा है। ये जो गज़ा वाला फार्मूला है, इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि जो जंगबंदी हो और गज़ा के जो अवाम हैं उनको रिलीफ़ मिले। वो रिलीफ़ कितना मिल सका है अभी तक, इस पर भी हम बात करेंगे। इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें जवाद फैज़ी साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और ओन शराजी साहब ने हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, ये 15 दहशतगर्द फितनातुल खारिज के मारे गए, कितना बड़ा ये आप इसको जो दहशतगर्दों का एक वॉल्यूम कह लें, आप उनकी तादाद कह लें, पाकिस्तान के अंदर जो तश्कीलात आती हैं वो उनका हजम आप कह लें कि वो किस कदर है, या उनकी जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा है, और इनको माफ़ी चाहता हूँ, जो आपको लगता है कि जो मुज़ाकरात जिस लेवल के ऊपर भी हमारे हुए और वो अगरचे नतीजा खेज़ साबित उस तरह से नहीं हुए, तो क्या वहाँ पर कोई असर है? ये तश्कीलात का आना कम हुआ है या तसलसल उसी तरह से जारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के भी ये साबित किया कि हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अगरचे नुकसानात हमारे बहुत ज़्यादा हुए,
اگرچہ جانی مالی نقصانات بہت زیادہ ہوئے، اگرچہ ہمارے جوان رانا ان کے جنازے ہم نے بہت اٹھائے، ان کی میتوں کو کاندھے بھی بہت دیے، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ان کو کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی غیرت نامی کوئی چیز وہ ان کو ہم دلا سکیں تاکہ یہ کام نہ کریں جن کو پالا، جن کو پوسا، جن کو یہاں ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اپنی کمر ہم نے دوری کروا لی۔ ہم نے یہاں کلاشنکوف کلچر دیکھا، ہم نے یہاں ہیروئن کلچر دیکھ لیا ان کی وجہ سے، لیکن ہم نے پھر بھی بین الاقوامی سطح پر ٹیبل پہ بیٹھ کے جہاں یہ بتایا کہ ہم نے کیا کیا احسانات کیے ہیں، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے کرتوت کیا ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اثر ہوگا یا نہیں، مجھے فوری اثر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ادھر سے آپ نے، میں تو پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ یہ جو تبلیغ کے لیے جو جماعتیں بنتی ہیں، تشکیل تو اسے کہتے ہیں، یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہ قرآن کی آیات پہ عمل کر رہے ہیں، نہ احادیث پہ عمل کر رہے ہیں، نہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، نہ اقوال بزرگان پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ خود ماشاءاللہ کہ جی اپنے کلمہ طیبہ لکھ کے اور یہ ہندوستانی روپے کی یا ڈالر کی جھنکار پہ جو ہے گھنگرو بھی باندھ لیتے ہیں، اور پھر نیو دلی میں کھڑے ہو کے پاکستان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ پھر ان کے دیگر جو رہنما ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کس قسم کا انداز اپناتے ہیں، کس قسم کی زبان اپناتے ہیں، کس قسم کا لہجہ اپناتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ہیوی ڈیوٹی مال ہے، اور ان کا کوئی کام تو ہے نہیں نا، رسا گیریاں کرنی ہیں، راہزنیاں کرنی ہیں، اور مال ہمیں دے دو، اور ہم کس چکروں میں ان کو دیتے رہے مسلسل۔ ہم یہ کہتے ہیں، کل بھی جس طرح آپ کے پروگرام میں کہا تھا، اور بھائی ٹرین چلنے دو ازبکستان تک، تاجکستان تک، قازقستان تک، اس سے کماؤ، آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ چائنا کے اندر یہی مذاکرات ہوئے تھے نا، اور سے افریقی جو مذاکرات چائنا اور ایک افغانستان، چائنا بھی پیچھے ہٹ چکا ہے جو ان کو سی پیک میں انڈکٹ کیا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران شفقت صاحب، آخری جملہ یہی کہنا چاہوں گا، پھر احمد منصور صاحب مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکیں گے، کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم آفرز کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے بال بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ اس پاکستان جس کا جو ہے وہ توتی بول رہا ہے الحمدللہ، اور جس کو مان لیا گیا دفاعی اعتبار سے، ہمارے معاشی اعتبار سے جو اشاریے جس طرح بلندی کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا ہم نے تو ثابت بھی یہ کر دیا کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، اور تھو جو ہو رہی ہے دیکھیے گا مزید ہوگی، اور یہ سلسلہ بند ہوگا۔ ابھی تو 15 کی بات آپ کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں 15 لاکھ بھی مارنے پڑے تو ماریں گے، کیونکہ ہم نے بھی انہوں نے تو جھوٹا عزم لے رکھا ہے نا کہ ہم جان قربان کر دیں گے، ہم نے کسی مقصد کے لیے کیا، اور خوارج ان کو کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، اور فتنۃ الہندوستان کی حمایت کے ساتھ یہ پاکستان پہ، اور اس پاکستان پہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ لہٰذا ہمارا فیلڈ مارشل ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، یہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اب ادھر سے ان فتنوں کے حوالے سے کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا۔ اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ ایران کو ہم نے بتا دیا ہے واضح طور پہ کہ آپ کا علاقہ بھی استعمال نہ ہو۔ محسن نقوی صاحب 2-3 دفعہ جا کے، وہ صرف جو ہے وہ عقیدت مندی کے لیے ایران نہیں جاتے، وہ کچھ کہنے بھی جاتے ہیں، لہٰذا وہ کہہ کے آئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ کلا کما کریں گے۔ ہاں، میڈیا، مساجد، منبر و محراب، ان کو اب، اور وہ جو سیاست کے نام پہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وطن عزیز ہے تو یہ ساری سیاستیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور سارے کاروبار ہیں، اور ساری چودراہٹ ہے۔ اگر وطن عزیز خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ککھوں ہولے ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد منصور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گوریلا وار ٹائپ کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، یہ ان کی جو سپلائی لائن ہوتی ہے یا جو ان کی سپورٹ ہوتی ہے، یہ پاکستان کے اداروں نے اسیس کیا ہے کہ یہ اول تو کتنی دیر رہے گی؟ یہ جو ماڈل پاکستان کے اوپر جو پاکستان کو بلیڈ کرنے کا جو لانچ کیا ہے افغانستان کے ذریعے بھارت نے، یہ ماڈل سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ ہے تو کتنی دیر سسٹین کر سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قومی اتفاق رائے وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، اور جب آپ کے اندر سے کوئی سہولت کاری ہو تو پھر آپ کا جو انٹیلیجنس کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، ان میں جو خوارج کا مارا جانا، اور مسلسل آپ مارکہ حق کے بعد سے دیکھیں اب تک یہ 1000 کی تعداد ہو گئی ہے، جو افغانستان کے ساتھ کلیشز ہوئے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، بڑی بڑی تشکیلیں جو آتی رہی ہیں، 70 بھی ایک تشکیل میں سارے مارے گئے ہیں۔ تو یہ انٹیلیجنس ہماری
کام کر رہی ہے تو یہ رزلٹ آ رہے ہیں. اب یہ دتا خیل بہت ہی ایک مشکل ٹیرین ہے. میں خود وہاں کئی مرتبہ جا چکا ہوں آپریشنز کی کوریج کے لیے. شمالی وزیرستان کا یہ جو علاقہ ہے یہاں جو یہ کاروائی ہوئی ہے, اور یہ جو کلاچی ہے ڈی خان میں, اس میں تو ان کا ایک کمانڈر بھی بڑا مارا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے جو اس پہ سیکورٹی فورسز کو شاباش دی ہے, صدر مملکت کا اس میں ایک جو جملہ ہے وہ بہت اہم ہے. وہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے جلدی سے ختم کر سکتے ہیں, اس جنگ میں کامیابی کر سکتے ہیں حاصل. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف جو جد و جہد ہے, یہ جنگ ہے, اس میں قومی اتفاق رائے جو اس کی حمایت کے لیے ضروری ہے, اس کو کسی سیاسی طور پہ متاثر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح ہے. یہ بہت یہ تو ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر ہے, ایون پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو ان کو سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے یا دی جا رہی ہے, یہ یا جرائم کا جو مافیا ہے یا جو منشیات کا جو نیکسس ہے وہ سارا. اب یہاں اب دیکھیں کتنی افسوسناک ایک صورتحال ہے کہ جو یہ سارا جو نیکسس ہے اس میں سیاسی سپورٹ ہے, تو اس پہ اب کوئی مسلط بھی آتی ہوگی شاید. کیا وجہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ایکشن اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. اس جانب ہمیں ایکشن تیزی سے آگے جانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی مسلط نہیں ہونی, جن شخصیات کے نام آتے ہیں ان پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ اہم بات ہے. اچھا, باقی آپ دیکھ لیں اپنے بات کی کہ افغانستان سے یہاں یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے اور کیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو استنبول کے جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہونے کی جو علامت ہے اور جو وجہ ہے وہ ہمیں وانا کیڈٹ کالج میں نظر آئی ہے. وہ ہمیں جو کچہری اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے وہ نظر آئی ہے. تو ہم نے جب اس کے پیچھے گئے ہیں, دیکھا ہے, پوری دنیا کو دکھایا نا کہ یہ افغانستان سے جو یہ اسلام آباد والا خودکش بمبار ہے, ننگرہار سے اس کا تعلق افغان تھا. اور پھر ان کے جو آپس میں رابطے ہیں وہ دورانے جو اس حملے کے جو خودکش حملہ آور وانا کے, وہ کابل میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ تھے, اور ان کے پھر انڈیا کے جو ان کے ماسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں اب اس دفعہ انہوں نے ڈرامہ ایک اور کیا, پراکسی, ایک اور پراکسی لے کے آئے کہ ایک جو ٹی ٹی پی کا نام بھی استعمال نہ ہو. اصل میں تو یہ نور ولی محسود ہی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, لیکن انہوں نے ایک وہ جیش الہند یا اس کے ایک پراکسی اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمارے اداروں نے بتا دیا کہ بھائی یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. یعنی دیکھیں بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں افغان طالبان, افغان طالبان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی. اب دہشت گردی نئی ہو رہی ہے, اس میں جیش الہند نئے ناموں کے ساتھ. ہم ان ڈرامے بازیوں سے اب ہمیں پتا ہے, تو یہ چیزیں آگے ہمیں لے کے جانی پڑیں گی دنیا کو دکھانے کے لیے, اور اب ان کو یہ ماننا بھی پڑے گا. ہم جو بات کرتے ہیں بفر زون کی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے, جو استنبول مذاکرات میں وہ نہیں مانے. ہاں جی بھائی, آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں بھیجتے بندے دہشت گرد, ہم سپورٹ نہیں کرتے, یہی سٹانس ہے نا ان کا. ہم کہتے ہیں آپ کرتے ہیں تو حل کیا ہے, بنا لیں بفر زون, آمد و رفت بند ہو جائے, پھر جو بھی ادھر نظر آئے اس کو پھر ہم ڈرون سے ٹارگٹ کریں, اس کو ہم ایریل جو سٹرائک سے کریں. جب بفر زون بن گیا نا تو بات ختم ہو جائے گی, ہم بھی سچے. دوسرا کون جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے ہوتی ہے, افغان جو یہاں پہ شہری ہیں, 40 لاکھ یہاں پہ مہاجرین ہیں, لے جائیں واپس. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں جب آپ واپس لے جائیں گے, پھر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کا جو یہی اس کا پیس بھی یہی ہوتا ہے, پھر آپ بالکل سوال اٹھائیں کہ آپ اپنے ملک میں خود کنٹرول کریں. ابھی آپ نہیں کہہ سکتے, کیوں بھیج بھی آپ رہے ہیں. اسلحہ کون سا ہے, اسلحہ بھی آپ کے پاس وہ ہے جو ٹی ٹی پی کے پاس اسلحہ ہے, وہ اسلحہ تو افغان طالبان کے پاس ہے. ان کے پاس کیسے آیا, امریکی جو اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے گیا. تو یہ چیزیں, یہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ہی ہیں پیچھے, اور ہم جو یہ غلطی کرتے آئے ہیں, یہ غلطی تو اب ہم نے ٹھیک کر لی ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں فرق نہیں رہا ہمارے لیے. یہ بالکل یہ میرا خیال ہے پہلے بھی نہیں تھا, بس اندازے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیوں سر؟ دیکھیں نا, وہی میں نے کہا کہ احسان بھی کیا, ان کو کہا کہ آؤ بنو, بیٹھو, انسان بنو, اور اس کے بعد آگے بڑھو. وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے, کہتے بس پیسے دے دو. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, ملا متقی صاحب کراچی میں تربوز بیچا کرتے تھے. ہاں جی, تربوزوں کا کاروبار تھا. تو اب اسلحے کا ہے. اسلحے کا. اون صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, جواد فیضی صاحب بھی اور احمد منصور صاحب بھی, ان دونوں نے ایک بات کہی کہ, اور صدر مملکت نے بھی, کہ یہ اتفاق رائے, قومی اتفاق رائے. اب قومی اتفاق رائے اگر پیدا نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا, اور یہ کیا کسی کی سیاست جو ہے
وہ اس کی ضمانت یہ جو ٹی ٹی پی کی بندوق کی نالی ہے یا پھر کسی کا جو چھاپا مار کاروائی ہے، کیا وہ اس کی سیاست کی ضمانت ہے؟ کیا یہ مجھے فنامنا آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے؟ اگر سمجھ آتا ہے تو اس کو ذرا ڈی بنک کریں یا اس کو جس کو کہتے ہیں ڈیکوڈ کریں، ذرا بتائیں. جی ایک تو جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کو ذرا میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ کوئی تربوز بیچتا تھا، کوئی چھلیاں بیچتا تھا اور کوئی نان بیچتا تھا. آج جو پاکستان کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، جس جگہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، یقینی طور پہ میں بالکل نام لینے میں ہچکچاؤں گا نہیں، کہ کیونکہ میں نے خود دیکھا، میں نے جا کے زمان پارک میں یہ کور کیا یہاں سے اسلام آباد سے جا کے، اور آپ تو کیونکہ لاہور سے ہے، جواد فیضی صاحب کی ساری عمر لاہور میں رپورٹنگ کرتے گزری ہے، تو آپ تو ذرا زیادہ بہتر انداز میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا افغانی لوگ نہیں تھے، کیا وہاں پہ ہمیں خود انہوں نے اپنا تعارف کروایا. اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے جو میں نے وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق افغانستان سے ہے. اور اسلام آباد میں جو جلسے میں نے کور کیے، ان میں باقاعدہ طور پہ افغانستان کے جو شہری تھے وہ موجود ہوتے تھے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی بھی چلے ابھی آ جاتے ہیں اس سینیریو میں آ جائے تو اب بھی جو واپس جا رہے ہیں افغانی، وہ جو بات کر رہے ہیں اور جس انداز میں وہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے لیے جو بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ تمام نیکسز ہے جو واضح طور پہ سامنے آتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا میرے خیال میں یہ ایک رائے ہے کہ انہیں جو ہے وہ پشتون ووٹ ملتا ہے، اور وہ اس چیز کو، اب پشتون اور چیز ہے، ٹی ٹی پی اور چیز ہے، ٹی ٹی اے اور چیز ہے، لیکن وہ بظاہر اس طرح شو کرتے ہیں کہ ان کو اگر ہم ساتھ رکھیں گے، اور آپ سوچیں کہ کسی دور میں کہا گیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی کمپین نہیں چلا سکتا. الیکشن کمپین جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف چلا سکتی ہے. اور پھر اے این پی پہ ہم نے حملے ہوتے دیکھے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پہ حملے ہوتے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو تھیں ان کے رہنماؤں پہ حملے ہوئے. تو مجموعی طور پہ اگر جائے تو بینیفیشری کون ہے، یہ تو بالکل جی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہے وہ بینیفیشری رہی ہے ان انلیگل، اور صرف لیگل نہیں، انلیگل جو یہاں پہ افغان ہیں. اور پھر جو ان کے لنکیج ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ٹائم پہ جو ہے وہ سامنے آئے. میں خود وہاں پہ موجود تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا. ایک ممبر نے کہا، علی امین گنڈا پور کی حکومت تھی کے پی میں، تو اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے ضلع میں ابھی بھتہ ہم نے دینا ہے مزید ان کو، یا ابھی وہ رک جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا پارٹی پالیسی، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اس کی بینیفیشری ضرور ہے. صحیح. یہ جو ان کی آپس میں جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے، یہ سلسلہ رکے گا کس طرح سے؟ یعنی آپ کو کوئی قانون کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، آپریشن تیز کرنا پڑے گا، اور پھر جس طرح احمد منصور صاحب نے بات کی تھی کہ پھر جو بڑے نام آتے ہیں پھر وہ کمپرومائز نہ کریں. کیا کہتے ہیں آپ، یہ کیوں ہوتا ہے کمپرومائز؟ دیکھیں احمد بھائی نے جو بات کی نا، ڈیفینیٹلی اسی پہ چلنا ہوگا. یار دیکھیں، ہم یہ کہتے تھے اور بڑا ہم یہ پروپیگنڈا بھی سنتے تھے، دیکھتے تھے کہ جی فوج کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ صرف ایک فیاض حمید صاحب نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے، اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں احمد منصور صاحب. سمگلنگ کے اندر کوئی مسئلہ ملوث نکلا ہے تو وہ بھی فارغ، کورٹ مارشل. اگر کسی جرم میں نکلا ہے تو وہ بھی، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پاکستان کی افواج کی بدنامی بھی ہم نہیں چاہتے، اور جس سطح پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت بین الاقوامی سطح پہ، ہم نہیں یہ کر سکتے. لیکن یقیناً ان کے اندر احتساب کا بڑا پیارا عمل ہے. مگر دوسری طرف مجھے بتائیں، اگر اپنا جنرل وہ اگر اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو باقی پھر کون ہے؟ اور کوئی سیاستدان ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی صحافی ہو، جو مرضی ہو، اگر پاکستانیت کے ساتھ وہ نہیں چلتا، اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اگر وہ سہولت کاری کرتا ہے، اگر دہشت گردوں کے بل بوتے پہ جیتتا ہے، یا جس طرح اون شرازی نے کہا کہ جی بھتہ، میں خود ان علاقوں میں بہت گیا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان ایریاز میں آپ شام کو مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. وہاں کے لوگ، انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں بھائی جی اندر ہی رہنا. اس کی وجہ کہ یہاں وہ کسی وقت بھی آتے ہیں اور وہ کوئی بھی
حرکت کر سکتے ہیں. لہٰذا اس ساری صورتحال میں یار میری فورسز جو ہے وہ کب تک قربانیاں دیں گی, اور اگر وہ قربانیاں دے رہی ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنا عہد نبھا رہی ہیں, لیکن دوسری طرف اگر ایک سیاستدان اٹھ کے, کسی جماعت کا کارندہ اٹھ کے, یا کوئی بھی ایسا بندہ وہ پاکستان کے خلاف تقریریں شروع کر دے اور اشتعال دلائے نوجوانوں کو. آپ نے ابھی DGISPR کی بات کی, انہوں نے پشاور میں کھڑے ہو کے یہی کہا تھا نا کہ گڈ گورننس ان تمام مسائل کا حل ہے. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا پشاور میں کہ کیوں نہیں ہوتی ایسی کارروائیاں پنجاب یا سندھ کے اندر, کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ترقیاتی کاموں پہ توجہ ہے, یہاں پہ صرف اشتعال دلانا, منافرت پیدا کرنا, یہاں پہ کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دینا, کبھی ایک بندہ ہے تو پاکستان ہے نعوذ باللہ, اور ابھی تو اون شرازی کھل کے بتا نہیں سکتا, ہم اسٹیٹ چینل پہ ہیں کہ ان کے چاہنے والے کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا سامنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیدھی سی بات ہے پاکستان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں, اور وزیر اعظم نے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے سامنے وزیر اعظم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور صدر کی بھی نہیں ہے, آرمی چیف کی بھی نہیں ہے. یہ ملک ہے تو یہ سارے ہیں. لہٰذا اگر اس پہ کوئی اتراتا ہے نا جی مجھے ووٹ اتنے ملے, مطلب پورے پاکستان میں تو آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور KPK کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لہٰذا یار ان چیزوں کو عدالتوں میں لے جائیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے حل کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی قیمت پہ کوئی سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا احمد منصور صاحب, اسی طرح جس طرح یہ بھارتی فتنۃ الخارج ہے, یعنی کہ انڈین پراکسیز, پچھلے دنوں یہ اوپر نیچے 2 واقعات ہوئے آزاد کشمیر میں کہ کس طرح لوگوں کو اشتعال دلایا گیا اور کس طرح جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک پاپولر بات جو کرنا اور پھر اس کے لے کے چلنا وہ بڑا آسان کام ہے. تو بہرحال اس کے باوجود پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک آپ نے دیکھا وہ بھی وہاں پر ہوا, دوبارہ سے کھڑے ہو گئے تھے وہ لاک ڈاؤن وغیرہ. تو اب وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایفیشینٹ بھی ہو رہی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ذرا تھوڑے سے سلیپنگ موڈ میں چلی گئی تھیں یا کر دی گئی تھی, وہ ایک علیحدہ سے بات ہے. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے آج نو منتخب وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کو فون کیا ہے اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے وہاں پر جو ایک فالٹ لائن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے, ایک طرف بلوچستان میں, دوسری طرف آپ KP میں دیکھ رہے ہیں افغانستان پیچھے ہے, اور وہاں پر تو وہ لائن آف کنٹرول سارے معاملے آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو کتنا بڑا ٹارگٹ ہے وہاں پر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, اگین وہاں پہ بھی انڈیا. دیکھیں عمران شفقت صاحب, جو دشمن ہوتا ہے وہ جو فالٹ لائنز ڈھونڈتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے, جیسے آپ نے کہا, اور اس میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں. اب صرف کشمیر کی بات نہیں, آزاد کشمیر کی, پاکستان کے ہر صوبے میں مسائل نہیں ہیں, بالکل وسائل بہت کم ہیں اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. یہی صورتحال آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو وہاں کی حکومت کے ساتھ وہاں کی جو ایک تحریک یا عوام کے جو ایشوز تھے وہ تھے. انڈیا نے اس میں گیم یہ کی کہ اپنی وہاں جو پراکسیز تھے, جو اپنے لوگ تھے, ان کے ذریعے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی وجہ سے یہ تحریک چلی ہوئی ہے. تو لیکن جو اس وقت بھی پاکستان کی حکومت نے کشمیر کی حکومت کے ساتھ, آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا. جو ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کے جو وسائل ہیں وہ مزید بھی فراہم کیے اور آگے کا ایک روڈ میپ بھی دیا. اب جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, انہوں نے جو نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہیں فیصل راٹھور, نوجوان پرائم منسٹر ہیں, اور بڑی ان سے توقعات بھی ہیں, اور اس کو بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اصل تبدیلی وہاں کے جو لوگوں کی جو تحریک تھی نا, اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب ان کے کام اور عوام کے اندر جو بندہ موجود ہے وہ آیا ہے. پچھلے میں بات نہیں کرتا کہ پچھلے جو پرائم منسٹر تھے کہ ان کا کیا ایشو تھا یا باقی ان کی, بہرحال ان میں کوتاہیاں تو ہوں گی, 50 وزراء کی اب کیبنٹ ہے, تو اگر عوام کہتے ہیں کہ بھائی کس وجہ سے اتنے ہیں, تعداد کم ہونی چاہیے, تو اور بھی بہت سارے ایشوز وہاں پہ. تو یہ اب ان کو جو کہا ہے پرائم منسٹر نے, یہ اسی جو پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں نا عزم ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ, کہ بھائی پاکستان کھڑا ہے, آپ کی جو ضروریات ہیں, جو ایشوز ہیں, ہم حاضر ہیں, آپ اپنی گورننس کریں, اپنے معاملات کریں, پاکستان بالکل پاکستان کی حکومت, ہم موجود ہیں. تو یہ بہت اچھا جیسچر ہے. اور اچھا یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فون صرف نہیں کیا, یہ عمل بھی اس پہ یقیناً خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی یہی ان کی طرف سے تھا کہ بھائی وفاق تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. لیکن وہاں سے کیا رسپانس آیا وہ بھی آپ نے دیکھا.
تو یہ جو ایک بڑا جو ہوتا ہے وفاق، اس نے اپنی جو صوبے کی جو اکائیاں ہیں سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ادا بھی کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کراچی بھی گئے ہوئے ہیں، سندھ میں جو وہاں بھی جو وفاق کر سکتا ہے سندھ کی حکومت اور کراچی کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے، وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو قومی یکجہتی، قومی اتفاق رائے کی ہم نے پہلے بات کی ہے، وہ اس معاملے میں بھی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں بھی نظر آنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. شیرازی صاحب، اون صاحب یہ بتائیے کہ جو نوجوان وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے، ان کا کل کا آپ نے خطاب بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں میری مطلب سستی اور کاہلی والا کوئی ایلیمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے لیے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، وہ ایک خاص ایک، میں ٹرانس تو خیر اس کو نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی ان کے مسائل تھے وہ ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ ان کا وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ان کو ایڈریس کرنا اور ان کے خدشات کو، ان کے مطالبات کو، یہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا، آزاد کشمیر کی حکومت کی کیپیسٹی اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ول، یہ دونوں مل کے یہ کام کر سکیں گے؟ کتنی جلدی کر سکیں گے؟ ایک اور چونکہ آئندہ جو انتخابات ہیں جولائی میں، تھوڑا وقت ہے ان کے پاس، ڈیڈ لائن کو میٹس کر پائیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج جو ابھی راٹھور صاحب کے لیے وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو عوام کو، نہ صرف عوام کو بلکہ آپ کو، ہمیں بھی ان سے ہیں کہ نہ وہ پرفارم کرے اور ڈیلیور کرے. اور یہ ایک ان کے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ ان کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بڑا کم عرصہ رہ گیا ہے انتخابات کو، تو وہ اچھی طرح سے پرفارمنس دکھا کے ڈیلیور کر کے یہ یقینی بنائیں کہ لوگ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ان پہ اعتماد کریں، ان کو ووٹ دیں. تو یہ یقینی طور پہ جہاں ایک طرف چیلنج ہے وہاں پہ اپرچونٹی بھی ہے. جہاں تک عوام کی بات ہے تو کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی عوام بڑی ویجیلنٹ ہے ان معاملات کے حوالے سے. اور حالیہ ہم نے جو ایک صورتحال دیکھی اس میں جو ریاست مخالف، پاکستان مخالف لوگ تھے، ان کو انہوں نے خود چن کے جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا. اور یقینی طور پہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں سید علی شاہ گیلانی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آزاد کشمیر پہ؟ دیکھیے، ابھی احمد منصور صاحب نے جس طرح کہا نا کہ کوتاہیاں تھیں تو معاملات یہاں تک پہنچے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر اس انڈیا کی پراکسیز اور سہولت کاریاں اور وہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، فیک نیوز چلانے میں، تو جب ہم وہ چلنا شروع کریں گے تو کھرا کہیں نہ کہیں سابق وزیر اعظم کی طرف بھی نکلے گا. اور پھر اسی لیے فیصلہ ہوا، اسی لیے، ورنہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ تو یہ تھا نواز شریف صاحب کا بھی اور زرداری صاحب کا بھی چلن دو. ایک بات. دوسری بات میں یہ بھی چاہوں گا کہ فیصل راٹھور صاحب بڑے دبنگ بھی ہیں اور ان کے والد صاحب کا بھی ایک بڑا نام رہا ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ تمام تر منصوبہ جات جو پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئے اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کریں، اور بڑا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عوام کو جواب بھی مل جائے گا کہ وہ مظاہر کیوں بنے تھے، وہ مظاہرین میں کیوں شامل ہوئے تھے، ان کے کون سے حقوق رہ گئے تھے. ایک چیز. دوسری چیز، دیکھیے الیکشن تو ہے، کوشش انہیں کرنی پڑے گی اور یہ کریں گے، میرا تیقن ہے. میں بڑی واضح ایک بات کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، عمران شفقت صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو الگ الگ جماعتیں ہیں، لیکن ان کی قیادت نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے، جس کو حکومت، جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی اس کو حکومت بنانی دی جائے. یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی، یہ جی بی کے حوالے سے بھی، اور یہ میں آپ کو پاکستان کے لیول پہ بھی کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کو ایک عرصہ، الیکشن ایک آ جائیں، دو آ جائیں، جب تک مسائل حل نہیں ہوتے یہ آپ کو لازم و ملزوم ملیں گے، کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہے، تہیہ کیا ہے، اور بی بی اور میاں صاحب نے جو دستخط کیے تھے یہ اس پہ چل رہے ہیں. رکاوٹیں بہت تھیں، وزیر اعظم کو باہر نکال دیا جا رہا ہے، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اب وہ نہیں ہوں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کے اندر آپ بہت پھڈا نہیں دیکھیں گے. ہاں الیکشن کا ماحول بنے گا، انتخابی گہما گہمی ہوگی، تقریریں بھی ہوں گی اور زبان بھی استعمال ہوگی، لیکن اس قسم کی نہیں ہوگی. محلہ لیول پہ تو شاید ہو جائے، اوپری لیول پہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ نہیں، وہ اب ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے مسائل حل کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، یہ جو ایک امریکی قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہوئی ہے. منصور صاحب یہ مجھے بتائیے گا، احمد منصور صاحب، کہ پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے اس میں، اور پھر اگین جہاں پہ بھی جو بھی بات ہوگی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور اس کے جو
سوری میں اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ والی بات نہیں کر سکتا، میں ان کی فالوئنگ کو کوئی نام دینے لگا تھا جو ہم عام عرف عام میں دیا کرتے ہیں، حالانکہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، نہ غیر اخلاقی ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا پریز ہی کرنا چاہیے۔ تو ان کی جو سوچ ہے وہ ہر جگہ جہاں پر بھی پاکستان تھوڑی سی مائلیج لینے کی کوشش کرتا ہے یا مل جاتی ہے، لائم لائٹ میں آتا ہے، کوئی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہو جاتے ہیں سینہ کوبی کرنا۔ تو یہ بھی جو غزہ کی جنگ بندی سے لے کے پھر کہ جی وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے، لیکن نہیں پاکستان تو آپ بڑا کے سامنے کہا تھا کہ جناب اسرائیل کی مذمت ہی کر دیں، ہاں، بانی ہاں، پی ٹی آئی کو، جی جی ہم جی آپ اکٹھے نے تھے کہا نا، تھا، بالکل انہوں نے نہیں کی۔ ہاں نہیں کی تھی، بالکل نہیں کی تھی، پھر ہاں وہ تو ریکارڈ آپ کے پہ پاس تو اس کی بڑی سالڈ ریزننگ۔ اچھا چلیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان اگر اس قرارداد کی حمایت کرے تو ولن یہاں پر ہماری انٹرنل پالیٹکس میں، اور اگر ان کی حمایت نہ کرے تو پھر اگین ولن کہ جی کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ غزہ میں امن نہ ہو، بمباری ہوتی امن نہ رہے، ہو۔ امن نہ ہو، اور یہ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، تو کیا کریں؟ یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ میرا خیال ہے ان کا یہ جو رویہ ہے وہ اب ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے پاس اور نہ کوئی آپشن ہے نہ سیاست ہے، یہ صرف منافقت کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جو کردار ہے وہ پاکستان کیا اس پورے مسئلے کی جو پوری تاریخ ہے اس میں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس سے پہلے نظریاتی طور پہ، ایک اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ حمایت کرتے تھے، لیکن جب پوری عرب دنیا، پوری عالمی طاقتیں ناکام ہو چکی تھیں غزہ میں اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کا ہاتھ روکنے میں، تو صدر ٹرمپ کی میز پہ پاکستان کی قیادت بیٹھی، اور فارمولا پھر کہیں نہ کہیں ادھر سے جنریٹ ہوا، سپورٹ بھی ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد رستے نکلنے شروع ہوئے۔ جو امریکہ ہر معاملے میں غلط صحیح میں اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ گرنٹر بنا اس جنگ بندی کا، اور پھر اب آج تک کچھ نہ کچھ وہاں ریلیف تو ملا نا، ورنہ جب سے اب تک اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو اور کتنے بچے وہ ان کے اوپر ظلم ہو چکا ہوتا، اور کتنی عورتیں وہاں پہ، کیا وہاں پہ نہیں ہوا۔ اب اس پہ عمل درآمد کی بات ہے، دیکھیں یہ انتہائی مشکل ترین سبجیکٹ ہے اس پہ عمل ہونا، لیکن یہ ول ہوگی اور عالمی طاقتیں سب ملیں گی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد اسی عمل کی طرف بڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ اسی لیے پاکستان کی حمایت کرنا اس کا بنتا تھا، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے وہ امن ہے، اور غزہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہونے جا رہا، ہمیں بھی پتا ہے، بالکل، لیکن ابھی اس وقت سب سے پہلا اور جو فرض ہے سب پہ، پوری انسانیت پہ، وہ غزہ کا ایشو ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، چلیں دیکھتے ہیں، یہ فردر چیزیں چلتی رہیں گی، انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ ابھی چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ دونوں دوستوں کا اور ان شرازی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔